शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद साफ़ी हज़रात, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आवे तमाम दोस्तों, सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम। और तमाम जहाँ मेरी आवाज़ जा रही है, सारे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सारे सब लोगों को मेरा सलाम। पाक से ज़मीन पार्टी ने गुज़िश्ता जुमे को कोयटा में अपना यौम तासीस मनाया, जिसमें एक जलसा मुनक़िद किया। ये जलसा कोयटा की तारीख़ में अच्छे जलसों में, बड़े जलसों में इसका शुमार है अल्हम्दुलिल्लाह। और सारी दुनिया ने देखा कि पाक सरज़मीन पार्टी इन 5 सालों में 2 लोगों से शुरू होकर आज अवामी ताकत, एक बड़ी ताकत बन गई है। हम पाकिस्तान के एक एक कोने में जा रहे हैं। हर इंसान का जो मसला है पाकिस्तान का, बग़ैर रंग, नस्ल, मज़हब, मसलक के, वो हमारा मसला है। हर मज़लूम के साथ हैं और हर ज़ालिम के ख़िलाफ़ पाक से ज़मीन पार्टी और उसके कारकुनान हम सफ़ आरा हैं और उसका हाथ रोकेंगे इंशाअल्लाह ताला। कोयटा में, बलूचिस्तान में जुल्म है। कैसा जुल्म है कि यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, सीवरेज का निज़ाम नहीं है, यहाँ पर तालीम का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। 18 लाख बच्चे जिनको स्कूलों में जिनकी जाने की उम्र है, वो स्कूलों में नहीं हैं। यहाँ पर सरकारी मुलाजमतों में यहाँ के नौजवान डिग्रियाँ हाथ में लेकर फिर रहे हैं, उनको नौकरियाँ नहीं हैं। यहाँ पर हस्पताल कोयटा में, पूरे बलूचिस्तान में अगर कहीं अस्पताल हैं तो कोयटा में अस्पताल हैं, और उस अस्पताल में भी ना तो डॉक्टर है और ना दवा है। आप मेरे साथ कराची चल के देखें, आधे से ज़्यादा मरीज़ कराची के अस्पतालों में बेचारे बलूचिस्तान के गरीब लोग आकर कराची आकर इलाज करवाते हैं। आधे से ज़्यादा लोगों का इंतकाल हो जाता है रास्ते में। बोल बोल कर थक गए कि कोयटा से कराची वाली जो रोड है, जो हाईवे है, उसको डुअल कैरिज वे किया जाए। पूरा बलूचिस्तान इससे कराची जाता है, कराची में जब आता है जाता है। रोज़ाना बलूचिस्तान की सड़कों पर, शाहराहों पर सड़कें डुअल कैरिज वे ना होने की वजह से नौजवान, कड़ियल नौजवान, माओं के बच्चों के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और वो अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। बहुत बड़ा अलमिया है ये सारा, ये सब कुछ जुल्म है। ये जुल्म, और फिर यहाँ पर लापता लोगों का मसला है। हर पार्टी आती है, आकर अपना नारा बुलंद करती है और चली जाती है। मैंने बलूचिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर बलूचिस्तान के मज़लूम लोगों की पाक सरजमीन पार्टी ने नुमाइंदगी की। हमने कहा है कि पाकिस्तान चलाने वाले हुक्मरान और पाकिस्तान चलाने वाले लोग ये सोचें बैठ कर के आया कि इंडिया कुलभूषण यादव को बलूचिस्तान में और कराची में ही दहशतगर्दी के लिए क्यों भेज रहा है? क्या बलूचिस्तान और कराची के लोग क्या कम मुहिब वतन हैं? नहीं, ये वजह नहीं है। बलूचिस्तान और कराची के लोग किसी पाकिस्तान के हिस्से से कम मुहिब वतन नहीं है। वजह यह है कि दुश्मन को ये पता है कि बलूचिस्तान में और कराची में महरूमियाँ ज़्यादा हैं, तो जहाँ महरूमी ज़्यादा होगी वहाँ दुश्मन का वार चलेगा, वहाँ दुश्मन का वार चलेगा। अब इस क्राइसिस से, अब इन हालात से निपटने के लिए तरीक़ेकार क्या होना चाहिए था कि यहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे थे, जिनको यहाँ के लोग असेंबलियों में भेजते हैं, वो बलूचिस्तान के लोगों का मुकदमा लड़ते। लेकिन हम जानते हैं, तारीख़ गवाह है कि बलूचिस्तान असेंबली वो वाहिद असेंबली है जो एक रात में पूरी असेंबली अपनी वफादारी चेंज कर देती है। लोगों ने उसको किसी और पार्टी के नाम पर वोट दे के असेंबली में भेजा है, सुबह होने से पहले वो पूरी असेंबली जो है वो किसी और पार्टी की हो जाती है। इन हालात में लोगों की रहनुमाई और लोगों की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं है, इसलिए कि किरदार की कमी हो गई है। इसी वजह से आप देखें कि हज़ारों अरब रुपए बलूचिस्तान के लोगों के नामों पर खर्च होने वाले जो रकम है वो बलूचिस्तान के लोगों तक नहीं पहुँचे, वो सियासतदानों और ब्यूरोक्रेसीज़ की जेबों में और उनके अकाउंट्स में पहुँचे वो पैसे। और आप देखें कि यहाँ पर
بیوروکریسی جو ہے اس کے پانی کی ٹینکیوں میں سے نوٹوں کی گڈیاں نکلتی ہیں، نوٹوں کے بکسے نکلتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اس کا حل کیا ہے. ہم نے یہ بتایا کہ پاکستان چلانے والے یہاں کے 2% رولنگ ایلیٹ سے مذاکرات اور ان کو اختیار دینے کے بجائے بلوچستان کے عوام کو اختیارات اور وسائل دیں. اور وہ کیسے ہوگا؟ وہ دنیا میں ایک ہی نظام ہے کہ مقامی حکومتوں کا نظام اتنا مضبوط کریں کہ ہر یونین کاؤنسل میں ہر کونسلر کو اس کے علاقے کے پانی کا نظام، اس کے پیسے، اس کے سیوریج کے نظام، اس کے پیسے، اس کے اسکولوں کا نظام، اس کے پیسے، اس کے ہسپتالوں کا نظام، ڈسپنسری کا نظام، اس کے پیسے، اس کی سڑکوں کا نظام، اس کے کچرا اٹھانے کا نظام، یہ سب کچھ ایک یونین کاؤنسل کے آدمی، الیکٹڈ آدمی کے پاس ہونا چاہیے، جو کوئی سردار نہیں ہوگا، سردار کا بیٹا نہیں ہوگا، وہ عام غریب کسان ہوگا، پہاڑوں پہ رہنے والا ہوگا. اس کی یونین کاؤنسل کے یہ تمام بنیادی مسائل کے وسائل اور ان کے اختیارات ان کو ملنے چاہیے، تاکہ وہ اپنی بیسک سی زندگی کو اپنی بغیر کسی کی طرف دیکھے ہوئے، بغیر کسی سردار، کسی ایم پی ایم این اے وزیر کی طرف دیکھے ہوئے ان کو یہ وسائل مل جائیں. یہ ہو جائے گا، سینس آف اونرشپ کریٹ ہو جائے گی بلوچستان میں، سینس آف پارٹیسپیشن آ جائے گی تو سینس آف اونرشپ کریٹ ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ بلوچستان انشاءاللہ تعالی واپس اپنی دوبارہ امن کی طرف اور ترقی کی طرف آ جائے گا. اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمارے سیاستدان جب حکمران بن جاتے ہیں تو اس کے بعد اس وقت ان کو لاپتہ لوگ یاد نہیں آتے ہیں، لیکن جیسی حکمرانی سے اترتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھائی وہ ریاست کے خلاف لوگوں کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ بھائی ریاست جو ہے وہ ظلم کر رہی ہے. بھائی ریاست تو پیسے دے رہی ہے، ریاست کی طرف سے بھی زیادتیاں ہوں گی. میں نوجوانوں کو کہتا ہوں جو ناراض ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ بندوق اٹھا کر احتجاج کرنا، اپنے حقوق کی بات کرنے سے دشمن کو فائدہ ہو رہا ہے. ہم نے کراچی کی مثال دی کہ کراچی میں ریاست کے خلاف 30 سالوں سے لوگوں کو کھڑا کیا گیا، لیکن آپ دیکھیں آج نتیجہ کیا ہے کہ الطاف حسین تو راک ایجنٹ بن گئے، ان کے پاس تو محل بن گئے، ان کے پاس تو کئی مکانات لندن میں بن گئے، وہ تو جو ہے وہ اربوں روپے کے ان کے پاس جو ہے وہ امداد پیسے جمع ہو گئے. لیکن کراچی کچرا کنڈی بن گیا. کراچی جو کہ تعلیم یافتہ شہر تھا، وہ وہاں پر تعلیم تباہ برباد ہو گئی. کراچی جہاں پر لوگ روزگار کے لیے آتے تھے ان کا روزگار خراب ہو گیا. کراچی میں اسپتالوں سے دوا غائب ہو گئی. کراچی کی سڑکیں تباہ برباد ہو گئیں. یہ فائدہ نہیں ہے. ہم نے را کے تسلط کو کراچی سے ختم کیا ہے، کلاشنکوف کے ذریعے نہیں، دعوت دے کے نوجوانوں نے اپنے سینوں کو آگے کیا ہے، جد و جہد کی ہے، تبلیغ کی ہے، اور ہم نے کراچی سے را کے تسلط کو ختم کر کے آج ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہ پورا ماڈل بلوچستان میں اور پاکستان کی ہر جگہ جہاں پر حقوق غصب ہوئے ہیں وہاں پر امن کے ساتھ جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے اور ریاست سے بات کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ہتھیار اٹھائیں گے تو ہمارے دشمنوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا اور ہمارے حقوق اس سے نہیں ملنے والے، ہمارے حقوق اس سے نہیں ملنے والے. ہم کراچی میں چل کے دیکھو، شہداء قبرستان آباد ہو گئے. کراچی میں چل کے دیکھو، کئی ہزار ماؤں نے اپنے بچے قربان کر دیے، لیکن بہتری آنے کے بجائے 30 سالوں میں حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں. تو میں ریاست سے بھی کہتا ہوں کہ یہ بلوچ نوجوانوں کو ریاست ایک دفعہ معاف کرے، اپنا دل بڑا کرے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، ریاست اپنا دل بڑا کرے اور ریاست ڈائریکٹ عوام سے ڈیل کرے. 2% رولنگ ایلیٹ سے ڈیل نہ کرے، عوام سے ڈیل کر کے مقامی حکومتوں کو نظام ایسا مضبوط بنائے کہ جو سارا پیسہ ایم این اے ایم پی ایس کو ڈیولپمنٹ کے نام پر آ رہا ہے، یہ پیسہ نیچے یونین کاؤنسلز کو جانا چاہیے. وہاں پر ان کے پاس جب یہ پیسہ آئے گا وہ اپنے علاقے کے لیے کام کریں گے اور علاقے کے لوگوں کا ان کے اوپر کنٹرول ہوگا. پاکستان کے حالات اور بلوچستان کے حالات اچھے سے اچھے ہوتے چلے جائیں گے. میں یہاں پر آپ کی موجودگی میں پچھلے دنوں کراچی سے آپ نے خبر سنی ہوگی کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ پھر ایک دفعہ انہوں نے اپنا ڈرامہ رچایا کہ وہ ان کی ایجنسیوں سے بات ہو گئی ہے، ان کے اداروں سے بات ہو گئی ہے اور وہ دوبارہ پاکستان میں اپنی سیاست شروع کرنے والے ہیں. لوگ ہمیں کہہ رہے تھے کہ بھئی ہیلو ہو جائے گی، ایک ہیلو ہو جائے گی تو جو ہے وہ آپ کو پریشانی ہو جائے گی. میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں الطاف حسین کی ہیلو چل رہی تھی.
جب مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی آئے ہیں 2016 3 مارچ 2016 کو الطاف حسین کی ہیلو چل رہی تھی. 51 اس کے MPs تھے, 25 اس کے MNAs تھے, اس کا گورنر بیٹھا تھا 14 سالوں سے, اس کے سیکٹر انچارجز آفس کھول کر بیٹھے ہوئے تھے, اس کا 90 کھلا ہوا تھا, اور مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی آئے تھے. جب وہ اس وقت نہیں ڈرے تو وہ آج کیا ڈریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری بات کو صحیح ثابت کر دیا. الطاف حسین بیک وقت دنیا کے پتہ نہیں کتنی ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے. الطاف حسین بیک وقت دنیا کی کتنی ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے, وہ اپنے منہ سے اس نے خود بتا دی یہ ساری بات. میں کراچی کے لوگوں کو آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اب بھی جن کو یہ خمار, تم گناہ کبیرہ کر رہے ہو, تم اس الطاف حسین کا ساتھ جو بھی جن کے چند % لوگ رہ گئے ہیں, چند نوجوان رہ گئے ہیں, وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ یہ آدمی میری قوم جو کہ مہاجر قوم ہے, میں اس سے بلونگ کرتا ہوں, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے, جس طرح سے کسی کو بلوچ ہونے پہ, کسی طرح کو اپنے پختون ہونے پہ فخر ہے, مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. یہ میری قوم کا دشمن ہے, میرے نوجوانوں کو اس نے غلط رستے پہ ڈالا, اور مجھے پرسنلی کوئی پرابلم نہیں تھی الطاف حسین سے, میری قوم کو پرابلم تھی. میری قوم کی خاطر نوجوانوں کو آج ہم نے بچایا ہے, لاپتہ ہونے سے بچایا ہے, ان کو لاپتہ سے بازیاب کرایا ہے, کسی کے ساتھ ہم نے کوئی تصویر نہیں کھنچائی. آج کوئی ہمارا نوجوان گرفتار نہیں ہو رہا, آج کوئی لاپتہ نہیں ہو رہا, اور آج کراچی میں 20 سے 22 لوگ روزانہ مر نہیں رہے. ہم کسی پختون سے نہیں لڑ رہے, ہم کسی بلوچ سے نہیں لڑ رہے, ہم کسی سندھی پنجابی ہزارے وال سے نہیں لڑ رہے. یہ اللہ کا شکر ہے 5 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہم سے کروایا ہے. میں پاکستان کہ تمام لوگوں کو اور خصوصاً کراچی کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب رو کے ایجنٹ ہیں. الطاف حسین صاحب اگر وہ پاکستان کا نعرہ بھی لگاتے ہیں کبھی تو وہ رو کے کہنے پر لگاتے ہیں. یہی الطاف حسین آج سے چند مہینوں پہلے نریندر مودی سے سیاسی پناہ لائیو ٹی وی کے آگے, کیمروں کے آگے سیاسی پناہ مانگ رہا تھا. یہ آدمی ہمارے لیے آدمی بے عزتی کا باعث ہے, شرمندگی کا مقام ہے. مجھے شرم آتی ہے, میرے ساتھیوں کو شرم آتی ہے کہ ہم نے اس آدمی کے ساتھ 30 سال گزارے. اب سے چند مہینوں پہلے کی بات ہے کہ وہ نریندر مودی کو کہہ رہا ہے کہ میں اور میرے ساتھیوں کو انڈیا میں سیاسی پناہ دے دو. آج وہ کسی پیر صاحب کے کہنے پہ, کسی پیر صاحب کی سیٹنگ پہ, وہ آج جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ کسی یہ اس آسرے پہ کہ پیر صاحب جو ان کی سیٹنگ کرا دیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے, اور انہوں نے تمام ایک طوفان برپا کر رکھا تھا کہ بھئی 18 مارچ کو جو ہے وہ یہ ہو جائے گا اور ہیلو ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گی ساری. یہ سب فراڈ ہے, یہ سب دھوکہ ہے. الطاف حسین صاحب کا DNA ٹھیک ہی نہیں ہے, معذرت کے ساتھ یہ آدمی ٹھیک ہو نہیں سکتا, اور اسی وجہ سے ہم نے ان کو چھوڑا ہے. اسی وجہ سے ہم نے, وہ رو کے ایجنٹ تھے, وہ رو کے ایجنٹ ہیں, اور وہ رو نے ابھی ایسے کام کرا لیے ہیں اس آدمی سے کہ وہ رو کے خلاف آدمی جا نہیں سکتا. اگر وہ پاکستان کی بات کر رہا ہے, تو وہ بھی رو کے کہنے پر کر رہا ہے, پاکستان کو بلف کرنے کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ پاک سے زمین پارٹی اور اس کے نوجوانوں نے کراچی سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے کہ آج رو کا تسلط کراچی سے ختم ہوا ہے. یہ ماڈل پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ بلوچستان میں امپلیمنٹیبل ہے, یہ سکسیس ماڈل ہے, اور انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت پورے پاکستان میں پاک سے زمین پارٹی کا ہے. جہاں جہاں انسان رہ رہا ہے, پاکستانی رہ رہے ہیں, ہم وہاں جا رہے ہیں, اور ہم آج رنگ, نسل, زبان, مسلک کی سیاست سے بالاتر ہو کر پاکستان جو کہ اسلام کے نام پر, کلمے کے نام پر آزاد ہوا, آج ہم اللہ کے رسول کی امت کو ایک ساتھ جوڑ رہے ہیں. اللہ کے رسول کی امت, شیعہ, سنی, دیوبندی, بریلوی, مہاجر, پختون, بلوچ, سندھی, ہزارے وال, ہم سب کو ایک جگہ جوڑ رہے ہیں. ہم نے توڑنے کی سیاست نہیں, ہم نے جوڑنے کی سیاست کی ہے. اللہ ہم سے راضی ہو اس تمام کام کرنے پہ, اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان سے ظلم کا خاتمہ کریں گے, عدل کے نظام کا انشاءاللہ تعالیٰ نفاذ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو, شکریہ.